16 सितंबर और 1971 में सकूत ढाका के नाम से, सकूत ढाका इसका नाम है। ये क्या कहा जाता है, ढाका इसे क्यों कहा जाता है? ये वो लम्हात हैं जब भारत मिला, यूरोप मिला, अफ्रीका मिला, एशिया मिला, मिल के मुसलमानों के दो बड़ी बड़ी सल्तनतों को जुदा कर दिया। ये हुआ कैसे? हमारा मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश ये एक हो गया, 40 आई, इसमें फिर एक और मुआहदा हुआ, उसमें सबसे बड़े शेरे बंगाल मौलवी अबुल कासिम फजल हक, इन्होंने सबसे पहले करारदाद मंजूर करवाई कि बर्रे सगीर को तकसीम होना चाहिए और मुसलमानों को अलग से एक वतन पेश करना चाहिए, मुसलमानों को अलग से एक वतन देना चाहिए कि जिसमें मुसलमान रहें, अपने अंदाज से अपनी जिंदगी बसर कर सके। करारदाद मंजूर करवाई गई। उन्होंने कहा ठीक है, इलेक्शन होंगे, वोट डाले जाएंगे, अगर तो मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो गई तो फिर मुसलमानों को उरूज मिलेगा। ऐसे ही हुआ। उसके बाद यही बांग्लादेशी जिन्हें मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था, हम मगरबी पाकिस्तान में शामिल हैं, जब ये मशरकी पाकिस्तान वाले बांग्लादेश वालों ने ये करारदाद मंजूर करवा के हमारे मुल्क पाकिस्तान को अलग करवाना चाहा तो फिर क्या हुआ? अलग करवाने के लिए जब करारदाद मंजूर करवा दी गई, वोट बैंक बन गया, इलेक्शन होने शुरू हो गए। उसमें 97% बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान के हक में वोट पेश किए। 97% वोट देने के बाद जब पाकिस्तान का कयाम यकीनी बन गया कि अब पाकिस्तान बनेगा और बन के रहेगा, अब एक ही नारा चलेगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब ये कयाम बन गया, और बना किन की वजह से? हमारे बांग्लादेशी मुसलमानों की वजह से। अगर वो आवाज ना उठाते तो आज हमें मुल्क पाकिस्तान अलग से ना मिलता। अगर वो करारदाद मंजूर ना करवाते और 97% वोट ना देते तो आज हमारे पास मुल्क पाकिस्तान ना होता। लेकिन जब ये सब कुछ किया तो अब देख लो इस्लाम में कितनी ताकत है। वो भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान थे। अब फर्क क्या रहा कि वो दो नजरिए हैं, हम मगरबी मुसलमान, वो मशरकी मुसलमान। कई मीलों का फासला है, कई मीलों की मसाफत है, लेकिन दिल दोनों के एक साथ धड़क रहे हैं। जुबान अलग है, तहजीब अलग है, लिबास अलग है, रस्म व रवाज अलग है, समाजी मामलात अलग हैं, लेकिन ये सारी चीजें अलग होने के बावजूद इस्लाम में ऐसी ताकत है कि दो कौमों को एक करके रख दिया है। जब दो नजरिए मिले उसके बाद हमारा मुल्क पाकिस्तान एक कयाम में आया और 1947 में सबसे पहले ऐलान किया, एक मुल्क बन चुका है। अब इनके कानून अपने होंगे, इनका वजीर आजम अपना होगा, इनका अहाता अपना होगा, इन्हें आजादी होगी, अपने मुल्क में जो चाहे वो करते रहें, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। पेश किए जा रहे हैं, हमें अपने दीन से जुदा कर दिया गया, हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से जुदा कर दिया गया। उसमें सुकूत ढाका जैसे वाक़यात को जिक्र नहीं किया। कहीं मुसलमानों के दिल में फिर दोबारा ख्याल पैदा ना हो जाए, कहीं मुसलमान फिर दोबारा जाग ना जाए, कहीं मुसलमान फिर दोबारा होश में ना आ जाए। अगर मुसलमान होश में आ गए तो फिर वो दिन दूर नहीं है, ये मुसलमान फिर दोबारा तरक्की कर जाएंगे। और फैज अहमद फैज ने बड़े प्यारे अंदाज में इसकी तर्जमानी की। कहते हैं कि चलते हैं दबे पांव, चलते हैं दबे पांव, कोई जाग ना जाए, गुलामों की असीरी की यही खास अदा है, गुलामी की असीरी की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, इस कौम का हाकिम बस उसकी सजा है। फैज अहमद फैज ने कहा कि जब कौम जो है, अब लोग इसमें ऐसे हुक्मरान हैं, वो चलते हैं दबे पांव, कहीं कोई जाग ना जाए, कहीं किसी को होश ना आ जाए। कहा इन्होंने तो अपने गले में गुलामी के पटे डाल के रखे हैं, इन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, इन्हें अंग्रेजी आती है,
انہیں ناول آتے ہیں، انہیں انگریزی میں بات کرنی آتی ہے، انہیں یہ نہیں پتا جس نے انگریزی سیکھ لی اس نے سمجھا میں دنیا کا سب سے بڑا پڑھا لکھا شخص ہوں۔ کہا یہ سوچ تمہاری ہے، سوچ کیا تھی؟ کہا یہ چلتے ہیں دبے پاؤں، کہیں کوئی جاگ نہ جائے۔ اگر کسی کو ہوش آ گئی، اگر کوئی جاگ گیا، پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر گھر میں آواز آئے گی کہ ہر گھر میں یہی نعرہ گونجے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کہا یہ جگانا نہیں ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں ہم عصری تعلیم پڑھ رہے ہیں، ہمارا فیوچر سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں جو لندن سے پڑھ کے آیا وہ ہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، جو اٹلی سے پڑھ کے آیا وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ ارے مسلمانوں، تم لوگ کس گمراہی میں چلے گئے، تم کس دور میں ڈوب گئے؟ کبھی اقبال کو دیکھو، کبھی شاعر مشرق کو دیکھو، وہ رو رو کے کیا صدا دے رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جب میں نے دیکھا کہ مسلمان 50 ممالک ایسے ہیں جہاں حکمران مسلمان ہیں، جہاں کے باسی مسلمان ہیں، جہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں، اقبال نے کہا جب میں نے یہ دیکھا تو میں رات گڑ گڑا کر روتا رہا، یہاں تک کہ میری آنکھ لگ گئی۔ کہا کہ مجھے آواز آئی، اے اقبال کیوں رو رہا ہے؟ تو کیا سوچ رہا ہے کہ انہیں ذلت اور رسوائی کیوں ملی؟ کہا اقبال سن لے، اس لیے ملی کہ اس قوم کے پاس، آج کے مسلمانوں کے پاس دل تو ہے لیکن دل میں محبوب نہیں ہے، دل میں محبوب نہیں ہے۔ اقبال کی آنکھ کھلی تو کہنے لگا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دو جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا یہ کچھ نہیں پڑھا، کہا میں لندن میں گیا، میں یورپ میں گیا، میں نے وہاں کی عصری تعلیم حاصل کی، میں نے بڑا نام کمایا، لوگ مجھے بڑا اچھا شاعر کہتے ہیں، مجھے بڑے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں سن لو، میں تمہیں پیغام دے کے چاہتا ہوں، آپ نے ساری ڈگریاں پھاڑ کے پھینک دی۔ کہا مجھے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، مجھے اگر چاہیے تو صرف در مصطفیٰ کی گواہی چاہیے۔ کہا کہ جس کا رشتہ در مصطفیٰ سے جڑ گیا، اور کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دو جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو آج اگر ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں، اس وقت کو یاد کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کتنی جستجو اور کتنی طاقت اور کتنا کچھ عطا فرمایا ہے۔ اگر آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یہ بات سمجھ لیں تو یاد رکھیں یہ جو مایوسی ہے ہمارے دل میں یہ چلی جائے گی، یہ ہم سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دوبارہ وہ طاقت اور وہی چاچنی اور وہی عزت عطا فرما دے گا۔ کا اظہار کیا، کہا ہائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ مسلمان ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، جب تک تم رب ذوالجلال کی قدرت کے قانون کے مطابق چلتے رہو گے، رب تمہیں اس جہان میں بھی عزتیں عطا کرے گا اور کل قیامت کے دن بھی عزتیں عطا کرے گا۔ اور یہ عزتیں اس وقت ہی مل سکتی ہیں جب بندہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کرے گا۔ اقبال نے کہا خود ہی میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی، خود ہی میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن، اپنے آپ اپنے بارے میں تو سوچ۔ اور کہا کہ یہ زمانہ ایسا ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ ہے نئی صبح شام پیدا کر۔ ہر بندہ کر سکتا ہے، یہ غلامی کے طوفان سے ہم نکل سکتے ہیں، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جو رب نے ہمیں قدرتی طور پر اسلام عطا کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اور یہ سکوت کوشش کر دی کہ یہ تو بہت بڑے ہو گئے، وہ کہاں رہتے ہیں یہ کہاں رہتے ہیں، یہ مغربی مسلمان وہ مشرقی مسلمان، کہا انصلا، لیکن ان دونوں کی آواز ایک ہے۔ اس نے ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنا شروع کر دی، اور پھوٹ کیسے ڈالی؟ یہاں تک کہ ہندو مذہب جتنے لوگ تھے انہیں اساتذہ بنا کر انہوں نے بنگلہ دیش میں بھیج دیا۔ ان کی جتنی نئی نسل تھی ساری کی ساری ان سے پڑھنا شروع ہو گئی۔ ان کے مصنفینوں نے کتابیں لکھی، ان کتابوں میں بھی سارا ہندو مذہب اور مسلمانوں کے خلاف یہ ساری سازشیں شروع ہو گئی۔ جب نئی نسل نے پڑھا نا
تو وہ اسلام سے بالکل دور ہو گئے۔ اب 1947 میں آزاد ہوا اور 1971 میں سکوت ڈھاکہ یہ پیش آیا کہ جس میں یہ اعلان ہوا کہ آج کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش دو ملک بن گئے، پہلے ایک تھا اب یہ دو ہو گئے۔ کہا یہ کس نے یہی فرمایا تھا نا، فرمایا کہ میں نعمت عطا کرتا ہوں، اگر قدر کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا، فرمایا میں تمہیں اور وہ نعمت بڑھا کے عطا کروں گا۔ کہا اگر قدر نہیں کرو گے پھر چھین لوں گا۔ جب بڑے حکمران سیاست دان کیا، عام و خاص چھوٹے چھوٹے لوگوں تک رب کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ بنگلہ دیش میں بھی رب کی نافرمانی ہے، یہاں پر بھی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اسلام کو مانا نہیں جا رہا، اسلام کے قانونوں پر عمل نہیں کیا جا رہا، تو رب نے آدھا ملک ان سے چھین لیا۔ کہا کہ اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے حالات دیکھو، اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں، کس وجہ سے ہیں کہ آج بھی ہم رب ذوالجلال کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہاں پر زنا کے اڈے ہیں، یہاں پر شراب کے اڈے ہیں، یہاں پر سر عام رب ذوالجلال کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہاں پر سر عام مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہاں کے حکمران بھی ویسے، عوام بھی ویسی ہو گئی۔ جب یہ سارے حالات ہو جائیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی کے معاملات ہم پہ شروع ہو جائیں گے۔ تو آج وہ حالات ہمارے اوپر طاری ہو گئے، تو رب ذوالجلال نے ہمیں موقع دیا ہے، خدارا زندگی عطا کی، کوئی ایسا کام کر کے جاؤ کہ کل قیامت کے دن تک لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں، اور ان لوگوں کی قدر کرو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی طرف لے کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائٹ ہاؤس ہے، یہ جو یورپ ہے، یہ ہمارے لیے کوئی مرکز اور مشعل راہ نہیں ہے، ہمارے لیے اگر ریڈ زون اس دنیا میں ہے تو وہ در مصطفیٰ ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو آج ضرورت ہے، یہ 16 ستمبر 1971 میں 24 سال کے بعد یہ دو ملک جدا ہو گئے، صرف کس وجہ سے کہ یہ جو ہندو مذہب تھے، سکھ تھے اور یہ اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے پاکستان میں پھوٹ ڈال کے انہیں جدا کر دیا۔ تو یہ نہ ہو کہ کہیں یہ وہ لمحات آ جائیں کہ یہ ہمارا ملک پاکستان ہم سے چھین لیا جائے، تو خدارا گربان میں جھانکیں۔